बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। आज नाजरीन एक अहम बैठक जो है वो देखने में सामने आई है। इस्लामाबाद के 6 सीनियर तरीन जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक लेटर लिखा था जो कि वायरल हुआ है। इसी लेटर को मद्देनजर रखते हुए वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की आज मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अदलिया की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक भी बात हुई और वजीर आज़म ने उनको ये बात इंश्योर कराई है कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर कोई जो है वो आंच और हर्फ नहीं आने देंगे। इस मुलाकात में पाकिस्तान के अहम मुआशी मसाइल पे भी काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो इकबाल शाहिद साहब से जानते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। जी सर, बताइएगा। असल में तो अलीना, पाकिस्तान एक हैरत कदा है। आप रोज़ाना एक नई खबर सुनेंगे जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। और ये गालबन ये तो जो इस वक्त तो आला अदलिया इसको आप कहते हैं, जो खुद जिनके पास लोग इंसाफ लेने के लिए जाते हैं और वो खुद इंसाफ के लिए अपने चीफ जस्टिस के जो ज़ेरे सरपरस्ती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ उन्होंने ख़त लिखा है और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। ये गालबन मेरी नज़र में पूरी दुनिया में इस तरह का वाक़या नहीं होता। उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम 6 जजेस, एक जज नहीं है, उन्होंने तरतीबवार चीज़ों का अहाता किया है कि हमें फ़ैसले नहीं करने दिए जा रहे, हम पर बाकायदा दबाव है। हमारी यानी है कि वीडियो बनाई जाती हैं हमारे घरों में या हमारे बेडरूमों में, और उसके अलावा यानी हमारे एक अजीज़ को पकड़ के उन पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया, हमें डायरेक्टली थ्रेट किया जाता है। और कौन करता है? उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर। ये है असल मसला। अब सूरत यह है कि जजेस फैसले क्यों नहीं कर रहे थे? पाकिस्तानी कौम को तो पता था, लेकिन ज़ाहिर है अब जो खुद जज ही कह रहे हैं, पहले तो डाउट था, शक था कि भी ये फैसले जानबूझ के नहीं कर रहे। और पाकिस्तान की जो अदलिया है कि दुनिया में बहुत नीची रेटिंग के ऊपर है, और नीची रेटिंग भी इसलिए कि कभी इन्होंने कोई ऐसा दबाव बर्दाश्त करके कोई अच्छा फ़ैसला नहीं किया। ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मुनीर से लेके जस्टिस मुनीर से लेके आगे जस्टिस नवारुल हक तक, और फिर जुल्फ़िकार भुट्टो का जुडिशल मर्डर, और आप देखें नसीम हसन शाह, इस तरह के जजेस पाकिस्तान के माथे पर बाकायदा स्याह कलंक का टीका रहे हैं। बाद में सफाइयाँ पेश करते रहे, लेकिन जब ये जज थे तो उस वक़्त इन्होंने दबाव कबूल किया और ऐसे फैसले किए जो पाकिस्तान की तारीख़ में आप देखेंगे कि बड़ी देर तक हमें भुगतना पड़ रहे हैं। अब ये है कि ये जो चीज़ हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक़ पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कई दफ़ा PTI ने अदम एतमाद का इजहार किया कि हमारे केस ना सुने जाएं, लेकिन उन्होंने भी ज़िद बनाई है कि हमने सुन के छोड़ना है। और फिर ये जब इंटरम कोई बेल लेनी होती है तो फिर उसको भी फैसला रिजर्व करते हैं। बल्कि मैंने तो नाम रखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये डंप है, ये एक गड्ढा है बड़ा गहरा, जहाँ ये तमाम फैसले रिजर्व हो जाते हैं तब तक जब तक तातरियाक आबुर्दाशुद और मार्कजीदा बुर्दाशुद। यानी आप किसी जज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दें। आपने देखा कि जो जस्टिस सेशन जज दिलावर थे, उन्होंने आनन फानन किसी की गवाही नहीं ली, और वो जिसको इल्ज़ाम जिस पर था और उनको सज़ा देनी थी तो वो बैठा रहा। उनका जी हमें तो आप जरा करने की इजाज़त दें, विटनेस हम बुलाना चाहते हैं। उनका जी मैंने फ़ैसला सुना के देना। फिर फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पटिशन दायर की गई। उन्होंने कहा जी हमने रोक दिया फ़ैसले को, लेकिन वो कापी नहीं गई। फिर फैसले पर रुलते रहे, फिर डेट लगी नहीं, और उन्होंने अपना काम करके सीधा लंदन रवाना हो गए। और फिर आज तक बड़ा जमान है इस किस्म की, यानी पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा मुतनाज़ फ़ैसला करने के बावजूद वो फिर उन्हें किसी अदालत में लगा दिया गया। ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंडक्ट, और उसमें बेतहाशा उनको अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रहता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ख्याल रहता है, अदलिया की आज़ादी, अदलिया की यानी आप इज़्ज़त और जो भी है वक़ार। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके जज साहबान ने वक्तन फ़वक्तन ख़त लिखे कि हमें लेने के देने पड़ रहे हैं, हमें फैसले नहीं किए जा रहे, क्योंकि करने दिए जा रहे। तो लेकिन उन्होंने कहा अच्छा हम बात करेंगे और समझा देंगे, आइंदा नहीं होगा, लेकिन होता रहा। आखिर में तो आपने देखा कि उनकी जजेस की एक बहुत बड़ी एक पोस्टिंग पर होता है पाकिस्तान में, जो फिर जुडिशल जो आप लोअर जुडिशरी कहते हैं, ये कहाँ खड़ी होगी? ये किसके सामने खड़ी हो सकती है?
ان کا تو بیچاروں کا ہفتے نے سیشن جج ایڈیشنس ہیں، جج ان پر تو کوئی آپ الزام لگا دیں اور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن دائر کر دیں، کرپٹ ہے، جو مرضی الزام لگا دیں، 4 گواہ پیش کر دیں. وہ کس پروسیس سے پاکستان سے گزر رہے ہوں گے. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی، بہت بڑی ایک واقعہ ہوا ہے جس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. کہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کے جج صاحبان میں اس میں ایک جج صاحب تھے اورنگزیب صاحب تھے، وہ رو پڑے تھے باقاعدہ طور پر. انہوں نے کہا جی میں کیا کروں. پھر ایک جج صاحبان جو سردار اسحاق ہے، انہوں نے کہا بھئی ہم آرڈر کرتے ہیں تو سپرڈنٹ جیل ہی نہیں مانتے. یعنی حیران کن بات ہے کہ کسی بھی جو جیل ہوتی ہے اس کی تو انسپیکشن کے لیے ایڈیشن سہن جاجی کافی ہوتا ہے، وہاں جا کے بیگنوں کو سزا معاف کر کے باہر بھی لے آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ لوگ دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو پتہ تھا کہ کہیں نہ کہیں سے اب یہ صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے کہ لوگ جائیں تو جائیں کہاں. لوگ اپنا انصاف لینے کے لیے سیشن کورٹ جاتے ہیں، دہشت گردی عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں تاریخ پر تاریخ آپ دیکھیں کہ کسی کو سزا دینے تو دے دیں، چھوڑنا تو چھوڑ دیں، تاکہ آدمی اگلی کورٹ میں اپیل کرے. سر آپ یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ بات بھی طے ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت اس پہ جو ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے، تو اب اس انکوائری کمیشن کا کوئی فائدہ کوئی کرپٹ یہ کے ٹھیک نکلیں گے؟ یہ ہے بات آپ نے جو ٹھیک کہی ہے. پاکستان میں جتنے کمیشن بنے ان کا رزلٹ آج تک تو نکلا نہیں. سب سے بڑا حمود الرحمان کمیشن تھا، ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، آج تک کسی نے نہیں پڑھا. انڈیا نے اس کو یعنی باقاعدہ چھاپ بھی دیا، ہم تو اس کو ابھی بھی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کون ذمہ دار تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک پورے فل یعنی جو بینچ ہے اس میں سارے ججز شامل ہیں، انہوں نے باقاعدہ بڑی لمبی اس پر ڈسکشن کی ہے ان خطوط کے اوپر. کیوں لکھے گیا ہے، اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں، الزامات کیا ہیں، نوعیت کیا ہے، کرنا کیا چاہیے. تو پھر رات کافی دیر تک انتظار بھی کرتے رہے کہ 8 بجے کوئی اعلامیہ جاری ہوگا. لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یا وزیر اعظم نے، آج تو انہوں نے کہا وزیر اعظم نے، کل یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم کو مشورے کے لیے بلایا ہے. اب بہرحال میٹنگ ہوئی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، اس میں اٹارنی جنرل صاحب تھے، یہ بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ میٹنگ رہی ہے. اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کل کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ ایجنڈا رکھا جائے گا اور اس میں ایک کمیشن بنانے کے لیے متحرک کیا جائے گا. اس کی منظوری تو ظاہر مل ہی جانی ہے، لیکن اس میں جو سابقہ کوئی آنریبل جج صاحبان ہوں گے اس میں وہ اس کی سربراہی کریں گے. پھر یہ اس کو انویسٹیگیشن کی جائے گی، آیا کہ ججز کے الزامات درست ہیں یا اس کو پیچھے سے لے کے جایا جائے گا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. یہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، کیونکہ ایک پوائنٹ ہے وہ اس وقت میڈیا کا ایک حصہ جو ہے وہ باقاعدہ کسی اور کا نیریٹو آگے لے کے جا رہا ہے کہ ان ججز صاحبان نے پہلے کیوں نہیں کہا، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، انہیں نوکریوں سے نکالنا چاہیے. بلکہ ایک میڈیا کی یعنی ایک گنی چنی اور میں سمجھتا ہوں کہ کیسی اینکر ہے جس کو اللہ جانے کہاں سے وہ ان کو امپورٹ کیا گیا ہے، وہ بڑے بڑے چینلوں میں بھی آتی ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یعنی اندازہ کریں کہ اس حد تک یعنی عام کہاں سے اٹھتے ہیں، کہاں کے چھوٹے چھوٹے محلوں سے آتے ہیں، دیہاتوں سے آتے ہیں، اور جو سول جج کی مار نہیں ہوتے وہ یہاں آ کے تو آنریبل جج صاحبان کو کہہ رہی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. کارروائی تو تمہارے خلاف کرنی چاہیے، تم ہوتی کون ہو، تمہاری ضرورت کیسے ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو یہ کہنے والی. اب یہ ہے کہ ان میں جو ٹی آر اوز ہیں، ابھی جو پریس کانفرنس کا بھی آپ نے جو ذکر کیا ہے، اس میں ٹی آرز میں مجھے کافی حد تک ریزرویشن نظر آ رہی ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب تو چاہیں گے کہ اچھی ایک انویسٹیگیشن ہو، لیکن ان کے ساتھ جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں، جس قسم کے انہوں نے قوانین اپنی اس انٹرم پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی 16 مہینے کی، انہوں نے ایسے امینڈمنٹ کروائیں جو آئندہ رکنے والی نہیں ہیں کہ وہ باقاعدہ فارغ ہو جائیں گی. کبھی 9 ممبر بیٹھے ہیں، کبھی 13 ممبر بیٹھے ہیں، اور شام تک 33 35 انہوں نے آئین میں ترمیمیں کی ہیں. اور پھر انہوں نے سبق سارا پڑھایا کہ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. یہ بیسیکلی لینا ان لوگوں کا کاروبار ہے. یعنی حکومت کے جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ایک مشورہ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایک گروپ ان کے ارد گرد حصار بنا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ان کے کان اور آنکھیں بن جاتا ہے، اور پھر ایسے ایسے غلط مشورے دیتے ہیں جو ان کو ہی بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہ اپنے لوچے تال کے باہر آ جاتے ہیں، وہ یہ بڑے امیر ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح امیر ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے 22-23 بلین روپے کے اپنے احساس سے ظاہر کیے. اب ان میں ٹی آرز کا بھی میں گونج سن رہا تھا کہ ٹی او آرز کیا ہوں گے.
टीवाज होता है कि शराइत क्या होंगी, कौन कौन सी जगह पर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यह है कि उन पर जो है बारे सबूत डाला जाएगा। जो परसेप्शन बिल्ट हो रही है आम मीडिया में या जो लोग गैर जानबदार हैं कि ये आपने कहा कि आपके घर में कैमरा लगा हुआ था, तो लगा होगा, पहले कहीं लगा होगा, तो ज़रूरी कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं एजेंसियों के ऊपर। तो फिर जब वो कहें जी हमें बुलाया गया था, हमारे साले को मारा गया था, ब्रदर इन लॉ को, बहनोई को, वो उनको तशद्दुद किया गया, बल्कि टार्चर किया गया बिजली के झटकों से, तो कहेंगे बुलाओ बंदे कहाँ हैं, तो बंदा तो कोई नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि चीज़ें वाज़िया नज़र आ रही हैं, हम शक तो नहीं करते, लेकिन जिस तरीके के लोग साथ मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी ये आग को ठंडा नहीं होने देंगे, है वो सही तरह से ये आग को ठंडा होने नहीं देंगे, ये बिल्कुल घबराहट इसी तरह अनस्टेबिलिटी रखेंगे, क्योंकि ये इनका कारोबार है कि पूरी सियासी जो एलीट है ये मिल बैठ सकती थी, ये मुल्क को बचा सकती थी, मुल्क के मसाइल हल कर सकती थी, लेकिन इस तरह के जो इंट्रीगर्स हैं वो नहीं आग को ठंडा होने दे रहे। काश हुक्मरान ऐसे लोगों से बचें जो इनके इर्द गिर्द हर वक्त हाक्स बने रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सारी पार्टियों में, ये नहीं है कि एक पार्टी में। अब इसमें सूरत हाल क्या होगी, कल काबीना का इजलास होगा, और फिर ये इस पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का केस सुना गया था तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि ज़िम्मेदारान का भी तयन किया जाएगा, ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाएगी। अधूरा फैसला कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी जिस वक्त तो आप जो कहाँ से लाएँ भुट्टो साहब को, कहाँ से वो दुनिया लाएँ, कहाँ से जो नुकसान हो चुका है। बाद में ज़िया-उल हक साहब तशरीफ़ लाए, उसके बाद कई डिक्टेटर भी आए, इस तरह के कई सियासी हुकूमतें आईं, मुल्क का पट्ठा बैठ गया, तो उन्होंने फ़ैसला कर दिया जी नहीं, वो फ़ैसला जो था अनहर्ड हुआ है, उनको सारे सफाई का मौका नहीं दिया गया। तो जो बाकायदा नसीम हसन शाह की कब्र को जाके खोदें, उन्होंने जो फ़ैसला किया और वो माना कन्फेशन किया, उनके ऊपर लिखे कुतबा कि ये वो जज है जिसने जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी दी थी। फिर फैज़ाबाद धरना जो है, मैं बताता हूँ कि इस वक्त जस्टिस जो सिद्दीकी साहब को निकाला गया, उन्होंने भी यही बात की थी जो इरफान सिद्दीकी ने कहा जी उस वक्त इन जजों का ज़मीर क्यों नहीं जागा। भाई ज़मीर किसी वक्त भी जाग सकता है, पहले लोग प्रेशर मखसूस बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आखिर में वो ब्लास्ट हो जाते हैं, एक कैपेसिटी होती है। फिर ये भी है कि अगर आज ही बात हुई है नहीं इलाज, तो उसी वक्त अगर बीमारी ज़्यादा हो गई है तो इलाज के लिए क्या मना किया गया है? क्या तौबा का दरवाज़ा बंद है? क्या कभी आदमी अपनी चीज़ को रिविज़िट नहीं कर सकता कि उसको पुराने ताने दिए जा रहे हैं? ये हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल है। मैं तो इरफान सिद्दीकी साहब उस्ताद हैं, कहाँ पढ़ाते रहे, जब से ये मुस्लिम लीग नून में आए हैं, सिवाय उनको एक सीट का लालच होता है, वो उसमें बन जाते हैं और ऐसे ऐसे मशवरे देते रहते हैं, वो भी सुनते रहते हैं। यानी ये लोगों का तो कारोबार है। बताइए कहीं यूनिट काउंसिल में ये कामयाब हो सकते हैं, कहीं कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हो जाते हैं। यानी कभी सेनेटर बन गए, कभी कोई किसी कमेटी के चेयरमैन बन गए, अपने भाई को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में लगवा लिया, वाइस चांसलर लगवा लिया। अब कहते हैं मेरा फुफी का पुत्र था ये जो जस्टिस सिद्दीकी साहब, उसका तो किसी ने बात नहीं की। और भाई बात अब कर लो। अब जस्टिस सिद्दीकी साहब का कोई रेमेडी कौन सी उनको मिली है? उनको रिटायरमेंट की पेंशन मिली है, क्या ये उनका कंपनसेशन है? नहीं, कंपनसेशन ये थी कि उसी वक्त उनको बाकायदा कोई भी अमेंडमेंट करे बेशक पार्लियामेंट, ये ज़्यादती का अजाला होना चाहिए था। और जो उन्होंने कहा उस पर प्रोसीड करें, उस पर रोब करें, एग्जीक्यूट करें। मसला तो ये है कि अगर आप अधूरे फैसले करते हैं कि ठीक है जी बंदा बच गया है, बंदे को किसी ने गोली मारी थी ये तो आप पूछते ही नहीं, बंदे का किसी ने टांगें काटी थी ये भी नहीं पूछते, बंदा बच गया शुक्र है उसकी आंख बच गई जी, एक्सीडेंट हुआ है सारा धड़ ख़त्म हो गया, आंख बच गई अल्लाह के फजल से। वजह यह कि इस तरह दुरुस्त फैसले नहीं दे पाओगे, इस तरह के और भी फैसले करने पड़ेंगे। और अब ये जो सिलसिला है ये बड़ा सेंसिटिव है, इसको वाइजली से हल करना चाहिए। सर सेंसिटिव के अलावा अलार्मिंग ज़्यादा है, मतलब 6 जजेस इकट्ठे होके कह रहे हैं और एक लेटर उन्होंने लिखा, तो क्या करेंगे? इनको निकाल देंगे, यही होगा। मैं ये पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आप देख लेना कि एक तो उनको केसेस वापस लिए जाएंगे या कोई और की काम किया जाएगा, वो साबित नहीं कर सकेंगे। भाई उन्होंने 6 जजेस जो किसी आदमी सजाए मौत का फैसला एडिशन सहनजाई करता है और ये उसको माफ़ कर सकते हैं या दोबारा सजाए मौत भी दे सकते हैं बरी हुए बंदे को अगर रिव्यू पिटिशन में जाएँ तो। सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं, आपका मौक़िफ़ और भी जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अब इकबाल शाह साहब से जानते हैं कि सी पैक का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या है, और इसी पे मजीद हम राय भी लेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर हुसनैन जावेद चाइना से मौजूद हैं, जो कि माहिर मौइशत भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का।
سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سر پاکستان میں سی پیک کا کیا مستقبل ہے؟ جی دیکھیں، ریسنٹ ایک جو معاملہ آیا ہے اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اور صرف 493 یعنی 469 ارب روپے کی واجبات کی ادائیگی جو تھی وہ کرنی تھی آپ نے تقریباً جو چینی پاور پلانٹس کو، وہ اس کے لیے آئی ایم ایف نے ان کو منع کر دیا کہ جو قرض آپ کو دیا جا رہا ہے 1.1 دیا، 1.8 دینا تھا، 1.1 دیا، تو یہ واجب الادا رقم بھی جو ہے وہ پاور پلانٹس پہ نہیں دی گئی۔ مکمل طور پہ کام ہو چکا ہے جو چائنا نے کرنا تھا، اور جتنا پیسہ شروع میں دیا تقریباً $62 بلین، تو وہاں تک انہوں نے وہ ساری چیزیں، بیس کیمپ، کالجز، ایئرپورٹس اور برتھس اور یہ سارے معاملات وہ مکمل کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً 9 اکنامک زونز بنائے گئے، اور ان میں سے تقریباً جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے 3 صرف آپریشنل ہوئے۔ ان میں سے جو اس میں جو فیصل آباد کا اکنامک زون تھا اس کے اوپر صرف تقریباً 25%، رشا کا جو ہے وہ صرف 5%، اور جو ڈھابے جی ہے وہ تقریباً 15% کے قریب صرف کام ہوا، یعنی نہ ہونے کے برابر سمجھ لیجئے۔ تو ابھی بھی اگر جس طریقے کے معاملات ہیں، آئی ایم ایف اور امریکہ کو ایک طرف کر لیجئے، اسی طریقے سے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ پاک جو ہے ایران، ایک گیس پائپ لائن آنی تھی جس کو 80 کلومیٹر کی، اقبال شاید صاحب کو پتا ہوگا، جی جی، بالکل 80 کلومیٹر کی آنی تھی، اور $18 بلین اس کا جو ہے وہ، اور تقریباً آپ کو ٹائم دیا گیا تقریباً 180 دن۔ 180 دن کے لیے آپ کو فوری طور پہ یہ گیس پائپ لائن لے کے آنی تھی، جس سے آپ کو 366 پی ٹی یو کے قریب جو ہے وہ گیس ملتی، اور جس سے آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ٹھیک ٹھاک چلتا۔ منع کر دیا گیا سینکشنز کے تحت کا، جو ملر صاحب نے کہا اور ڈونلڈ لون نے بھی اس چیز کو انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سختی سے منع کیا ہے کہ جو ممالک ہمارے انڈر دا سینکشنز ہیں، اور جو ممالک ہمارے جو ہے وہ الائز ہیں، وہ ان سے وہ تجارتی معاملات نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیا پاکستان کی غلطی ہے یا کسی اور کی غلطی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایران، ہم تو ظاہر ہے پھر اس وقت تو میں سمجھ سابرن ہماری پوزیشن بھی کویسچنیبل ہو چکی ہے۔ اس وقت جو پالیسیاں چل رہی ہیں چاہے چینی، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے لوگ یہاں بیچارے مر رہے ہیں، اور گوادر پورٹ پر بھی حملہ ہوا ہے، تربت پر بھی ہوا ہے، پھر شانگلہ پر بھی ہوا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ دہشت گردی ہے، اس کو کون پیچھے سے مانیٹر کر رہا ہے یا کون کروا رہا ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ لیکن اب ایران سے اور پوری دنیا میں ہمیں تو ڈرایا جا رہا ہے کہ سینکشن لگا دیں گے، اور کون کون ملک کاروبار کر رہا ہے؟ کیا انڈیا کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ جی؟ انڈیا ایران کس کے کے ساتھ کر رہا ہے؟ ایران کے ساتھ بالکل کر رہا ہے جی۔ دیکھیں، پاکستان واحد وہ خارجہ پالیسی ہے، اور یعنی آپ یوں سنیں غلام خارجہ پالیسی ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک پہنچ نہیں سک پا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، تو ٹھیک کہاں پر ہیں؟ تو 35% کے قریب آپ کا چلے جو آپ یوں سمجھ لیں اسمگلڈ ڈیزل آتا ہوتا تھا، یا بارٹر ٹریڈ کے اندر تقریباً 57 کے قریب ڈومیسٹک پروڈکٹس آتے ہوتے تھے، اور باقی ٹریڈ بھی آپ کے معاملات ہوتے تھے، وہ بھی نہیں ہو رہے۔ اسمگلنگ تو بڑی دور کی بات، جو بارٹر ٹریڈ کے تحت آنی تھی وہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکمل طور پر میرے مطابق 5 سال سے 2 سال آپ نکال لیجئے کووڈ کے، 3 سال جو ہے اس کے اندر آپ کی حکومتی غلط پالیسیوں نے، نہیں، میں یہی تو آپ سے سر پوچھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف ایک میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایران سے ہمیں اتنا تیل سمگل ہو کے آ رہا ہے کہ ہماری جو پی ایس او ہے بیٹھ گئی ہے۔ میں سوال میرا یہ تھا کہ کیا ایران سے ہمیں صرف منع کیا جا رہا ہے سینکشن کا ڈراوا دے کے، اور انڈیا ان کے ساتھ کوئی تجارت کر رہا ہے یا نہیں، یا اور کون کون ملک کر رہے ہیں جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں، بالکل تجارت کر رہا ہے، انڈیا تجارت کر رہا ہے، رشیا تجارت کر رہا ہے، ہر وہ ملک جو ہے۔ اب آپ کو میں 40 وہ ممالک بتا رہا ہوں جس کے ساتھ جو ہے وہ کرنسی سویپ ہو رہا ہے۔ اچھا، کرنسی سویپ کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈالرائزیشن، ڈالر نہیں چاہیے،
تو یہ سارے 40 ممالک جو ہیں وہ ڈی ڈالرائزیشن کر رہے ہیں تاکہ ان کو ڈالر کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ نہ کرنی پڑے. ایران بہت زبردست جا رہا ہے. ایران کے خالی صرف ایک شہر کے اندر دیکھ لیں تو 1000 سے زیادہ آپ کی سینٹورس سے زیادہ بڑی بلڈنگز ہیں. ایران کا تجارتی ہدف بھی بہت اوپر جا رہا ہے. ایران کو سینکشن سے کوئی فرق نہیں پڑا. پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے گندی ترین نیگوشیشنز کی آپ کے IMF کے معاملے میں. آپ بک گئے, آپ بچ گئے. آپ نے 14,000 ارب روپے دینا ہے قرض کی مد میں. سو آپ نے کیا کیا, آپ نے اتنے سارے لیولز کے اوپر, آپ یہاں تک میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سیلڈ کلاس کو رگڑ کے لے کر اوپر تک, اور یعنی ایک کیمرہ مین ہے, ایک کیمرہ مین نے اگر تصویر بھی کھینچنی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگا دی ہے. سو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی چیز چھوڑی ہے انہوں نے. سو میں دو باتیں کر رہا تھا کہ پاکستان کو, ہمیں ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا بہت گر گیا, اس کو ریبیٹ دینے کی ضرورت ہے. بنگلہ دیش کی میں ایگزامپل دینے لگا ہوں, 47 بلین ڈالر کی انہوں نے اس ٹائم پر ٹیکسٹائل کے اندر جو ہے انہوں نے ایکسپورٹس کی ہیں. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں وہ 29 بلین ڈالر ہے. آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے جو سیکٹر, لیکن بنگلہ دیش 5 سے 10% ریبیٹ دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ٹارگٹ سبسڈیز بھی بند کر دی IMF کے کہنے پہ. ہم کسی کو گیس بھی مہنگی دیں گے, پیٹرول بھی مہنگا دیں گے, آئل بھی مہنگا دیں گے, ریفائنریز بھی نہیں ہے, اور سارے معاملات ملا کر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے IMF کا یہ تو ظاہر ہے, بے شک ہم اس کو کتنا بھی کرٹیسائز کریں, اگر 1.1 بلین ڈالر دے رہا ہے تو یہ میکسیمم 290 بلین روپیہ پاکستانی بنتا ہے. تو ہم نے, آپ نے ابھی بتایا کہ 469 بلین تو ہم نے چائنا کا دینا ہے. تو ظاہر ہے کہ سارا پیسہ ادھر دے دیں گے تو پھر یہاں لوگوں کو ریلیف کیسے دیں گے؟ آپ نے صرف 2026 تک 77.7 ارب روپے آپ نے دینا ہے قرض کی مد میں. میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی کہ نجکاری کریں, نجکاری کریں, نجکاری کریں. بہت اچھی بات ہے کہ نجکاری ہو رہی ہے, لیکن جس طرح کی یہ نجکاری ہو رہی ہے اس سے آپ کو صرف ایک چیز کا فائدہ ہوگا, وہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں سمجھا رہا ہوں, وہ اندازے کے طور پر, سوری معذرت کے ساتھ سمجھانا مناسب نہیں. سو NFC ایوارڈ جو ہوگا اس کو نیگلیکٹ کیا جائے گا, اس کے لیے اس کو بھی نیگوشیٹ خراب کر رہے ہیں. اب کر کیا رہے ہیں کہ یہ جو ہے, ایک تو یہ ہونے والا ہے کہ یہ جو پروونشنل شیئر کو اور فیڈرل شیئر کو ختم کرنے والے ہیں, یعنی پروونشنل اپنا کام کریں, فیڈرل کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں. ایک پھر دوسرا کیا ہوگا کہ یہ جو آپ نجکاری کر رہے ہیں یہ ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کے اندر فائدہ ہوگا. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں, 1% کا کٹ اگر لگتا ہے تو 250 ارب روپے کی ڈیٹ سروسنگ کی پیمنٹ جو ہے آپ دے سکتے ہیں. اگر 4 نہیں, لیکن اگر وہ صحیح ٹرانسپیرنٹ ہو تبھی ہے. اگر MCB کی طرح پرائیویٹائزیشن ہونی ہے تو پھر کیسے ہوگی؟ آپ کو جب یہ بورڈ بیٹھے گا اور آپ کو پتہ ہے یہاں عادت سے تو ہم نے باز آنا نہیں ہے, پرائیویٹائزیشن اچھی بات ہے, لیکن جب ہم چیزوں کو بیچیں گے تو پیچھے بیک میں کون سی کمپنیاں ہوں گی؟ آپ اس طرح MCB آپ کو پتہ ہے 1 روپے کا بکا ہوا ہے. جی وہ بھی میں آپ کو وہ بتا دوں, تقریباً جو ابھی فی الحال کہا گیا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس ٹوٹل پاکستان جو PIA تھی, اس کے بہت سے ایسٹس جو ہیں وہ آلریڈی ہم نے گروی رکھے ہوئے تھے. ابھی پہلے جو ہے وہ پلان ہے, اس کی NOC لینی ہے, وہ واپس بلا رہے ہیں. پھر اس کے لیے 2 کمپنیز بنائی گئی ہیں, ایک کو ہولڈنگز میں ڈالیں گے, اور پھر جتنا ہمارے جو بینکوں کا قرضہ ہے تقریباً PIA کا 282 بلین, جو 282 بلین ہے وہ جو قرضہ انہوں نے لیا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ الگ سے ہے تقریباً 18 بلین. اس کے اوپر 12% آپ بینکوں کو 10 سال کے لیے ان کو سود دیتے رہیں گے. یہ حکومت پاکستان دے گی بینکوں کو. اچھا اس وقت تک, اور طریقہ کار کیا بنایا ہے کہ ٹوٹل 51% جو ہے اس کو ہم نجکاری کر دیں گے, اور 49% نہیں, لیکن بینکوں کا تو ریٹ آف انٹرسٹ 22% ہے, اور آپ کو پتہ ہے حکومت جو بھی ہے انہی سے لون لے رہی ہے, وہ تو ابھی بیٹھتے جا رہے ہیں. ان کا تو انکم کا سورس ہی ہے, انڈسٹریلائزیشن تو ملک میں ہے نہیں, کیونکہ بجلی اور گیس مہنگی ہے. کوئی چیز تو بنا کے باہر ایکسپورٹ کرنے میں وہ قیمت ہی نہیں ہو سکتی. کس ہیڈ میں آپ پیسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں آ سکتے ہیں کہ ہم اس بحران سے نکلیں یا لون دے سکیں یا نیچے کو سبسڈی دے سکیں؟ شاہد صاحب میں یہیں پہ تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 5 سال آپ نے چائنا کے ساتھ ضائع کیے, جس کو میں گیم چینجر کہتا ہوں, جس کو میں لائف لائن کہتا ہوں, یہاں سے آپ کا 3 مسئلے حل ہو جانے تھے. اگر آپ سینکشن لگوا لیتے, آپ گیس کا مسئلہ حل کر لیتے, آپ کی جو ہے وہ گندی ترین, آپ نے 58 پر یونٹ کے اوپر آپ نے بجلی بنوائی, آپ بجلی کی اس وقت بنا چکی ہوتے, کول پاور پروجیکٹ چل چکے ہوتے. یہ 3 چیزیں ملک کے اندر ہوتی تو انڈسٹری چڑھ چکی ہوتی نا, تو آج انڈسٹری چڑھ چکی ہوتی تو آج آپ کو IMF نہیں چاہیے تھا.
سو آئی ایم ایف کو اگر چاہیے بھی تھا تو ہمیں اس طرح کی نیگوشیشن جو انہوں نے اب کی ہے وہ نہیں ہونی تھی. دیکھو ڈاکٹر صاحب لوگ کنفیوز ہیں کہ دیکھو اسپیشل انویسٹمنٹ بھی ہے جو آرمی چیف کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ کر رہے ہیں ملک کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے. لوگوں صرف وہ بھی تو ایگریکلچر بیس ہے, وہ بھی ایک مخصوص حد تک آگے ہم جا سکتے ہیں. ہمارے پاس بیگیج تو بہت ہیوی ہے, تو اس طرح کس طرح ہم اس کو نکل سکتے ہیں, کتنی دیر میں نکل سکتے ہیں. اور دوسرا جو انویسٹمنٹ یہ کہتے ہیں باہر سے یو اے ای سے آئے گی یا سعودی عرب سے آئے گی, وہ کتنی کو آ سکتی ہے اور ہماری روزگار میں کہاں تک وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس اس وقت ابھی ڈیٹیل آئی ہیں, میں آپ کو بتا دوں دوبارہ سے اتنی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ لکھی ہے, تقریباً میں 1.5 سال سے یہ سن رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے ایس آئی ایف سی نے کیا, یہ بھی ایس آئی ایف سی نے کیا, گورنمنٹ کو ٹانگ نہیں اڑانے دی. این او سی بھی وہ لے رہے ہیں اور وہ جو ایسٹ بھی ہے وہ زبردستی انہوں نے دیے ہیں, اور کمپنی بھی 2 بنائی ہیں, ہولڈنگز بھی 2 بنائی ہیں. یہ بیچ تو دیں گے, اسی طریقے سے ڈنڈے کے زور پہ نجکاری کر دیں گے, لیکن نجکاری کا یہ فارمولا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. نجکاری ہونی چاہیے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, لیکن طریقہ کار اور ہونا چاہیے تھا. اس سے صرف ایک میں آپ کو ایک دوبارہ بتا دوں, چاہے اسٹیل مل ہو یا جو مرضی ہو, جب بہت ساری نجکاری آپ کرنے, اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ یہ سارا بیچ کر آپ قرض کی مد پوری کریں گے, بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اگر ہم پاکستانی عوام جن کے پاس پیسے باقاعدہ ہیں ہمارے ملک میں بھی, یعنی ایک چور دروازے سے تو یہ لوگ اسی قسم کی کمپنیاں بنا کے باہر کی کمپنیوں میں یہاں بڈنگ بھی کروا لیتے ہیں. اگر جس طرح شیئرز ہوتے ہیں, مثلا پی آئی اے ہے یا اسٹیل مل ہے یا کوئی آؤٹ سورس کرنا ہے ایئرپورٹ, اگر ہمیں یقین دلایا جائے کہ یہ چیزیں باقاعدہ طور پر فیزیبل بھی ہے, فیزیبلٹی رپورٹیں ایڈورٹائز کی جائیں, پاکستانی قوم کو شیئرز بیچے جائیں, تو کیا پیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ پاکستانی قوم کو کیوں بھیجے جائیں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج چڑھ گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج سے چڑھنے والے یہ ساری کی ساری انٹرنیشنل سکوک فنڈ میں دیے ہیں, یا انہوں نے جو ہے وہ کمرشل جو بانڈز دیے ہیں, بانڈ جاری کیے ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انٹرنیشنل نہیں. وہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے آپ بہتر بتائیں گے, لیکن میری جو سمجھ میں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کسی ملک کی معیشت, خاص طور پر ہمارے ملک کی معیشت کو کوئی میٹر نہیں کرتا, نہ وہ اس کو میجر کر سکتے ہیں. مثلا چند لوگ ہیں, چند لوگ ان کو پتہ ہے یہ سودا بکنا ہے. دیکھیں یہ جو 1400 ارب ہے نا, یہ غریب لوگوں کے اوپر لگایا گیا. یہ 1400 ارب غریبوں سے نہ چھوڑا جائے گا جن لوگوں نے اربوں روپے جو بجلی چوری کرتے تھے, جو ٹیکس چوری کرتے تھے, وہ آلریڈی سارا ملک کا پیسہ لے کر پاکستان سے لے جا چکے ہیں. اس وقت تقریباً جو ہے وہ 50 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو ہے انویسٹمنٹ دبئی چلی گئی ہے, وہاں پہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو میں جو ایکسچینج ریٹ کے بتا رہا ہوں آپ کو, جو اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جو ہوا ہے وہ تقریباً 66,547 کی نئی بلند سطح پہ پہنچ گیا ہے. اس کا فائدہ آپ کو لگتا ہے پاکستان کو ہوگا؟ یہ بڑے اشرافیہ والے جتنے لوگ تھے اور جو باہر بیٹھے ہوئے اور انٹرنیشنل, میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہاں پرائیویٹ پارٹنرشپ نام دے لیں یا شیئرز کا نام دے لیں, کمپنیز رجسٹرڈ کا نام دے لیں, یعنی اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کر کے ہوپ دی جائے, تو پاکستان کے عوام اس میں جتنی مرضی ہلکے پھلکے بھی شیئر خرید کے اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے اپنی اس قسم کی پی آئی اے یا اس قسم کی آؤٹ سورس. تو ایسا فارمولا بنایا نہیں نا کیا. تو دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہالینڈ سے ایک امپورٹ کیے گئے ہیں وزیر خزانہ. آپ وزیر خزانہ کے ساتھ اسحاق ڈار نے پھر خواہات کرنے کی کوشش کی, وہ وزیر خارجہ ہو کر کے ساری نجکاری کے اندر باقی چیزوں کے اندر وہی انوالو تھے. سو اب کیا کیا انہوں نے کہا, پھر دوبارہ سے ایک معاہدہ نکالا گیا, وزیر اعظم کو بھی سائڈ کر دیا. ایک بات بتا دوں, میں ایک پروگرام میں بول رہا تھا, میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ وزیر اعظم محسن نقوی, لیکن یہ غلطی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے کہ یہ تو میں بھی کئی دفعہ پروڈکٹ کر چکا ہوں کہ آئندہ انٹرم گورنمنٹ میں وزیر اعظم, آج ان کے پاس 3 عہدے, سینیٹر بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں, پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, صاحب کا وزیر اعلیٰ بھی ہیں. کیا لینا ہے, ایک ہی آدمی کے سارا ہی دنائی اکٹھی ہو گئی. پاکستان کیسے انوالو ہو رہا ہے, پاکستان کے لوگ کیسے انوالو ہو رہے ہیں, پاکستان کی کمپنیاں کہاں سے انوالو ہو رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, انٹرپرینیورشپ, چھوٹے بزنس, مائکرو بزنس, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, چمڑے کی چھوٹی صنعتیں, یہ بالکل نہیں لگیں گی. آپ کا ایگریکلچر کو ریبیٹ نہیں ملے گا, ایگریکلچر فلرش نہیں کرے گا. آپ نے صرف نجکاری کرنی ہے. 202 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو 5149 کر کے آپ نے بیچتے جانا ہے. پھر کیا کرنا ہے, سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسٹ تو گروی رکھے ہوئے ہیں. آپ پھر ان کو کہیں گے ہولڈنگ کر کے ڈنڈے کے زور کے اوپر ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو قرض دیتے رہتے ہیں, اس کو ہم پھر بعد میں کرتے ہیں. 10 سال کا تو منصوبہ بنا دیا. اب مجھے یہ بتائیں 10 سال کا جب یہ منصوبہ, اب یہاں سے گہری بات بتانے لگا ہوں,
جب آپ نے اسے کہہ دیا کہ ہم آپ کا جتنا قرضہ ہے وہ 10 سال کے اندر چکائیں گے، اس کا مطلب ہے 10 سال کے لیے محسن نقوی جیسا اگر کوئی وزیر اعظم آئے گا وہ تو آپ کے ملک سے نہیں جائے گا نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ اورنگزیب صاحب جو ہے وہ اوپر سے آ گئے ہیں، وہ انہوں نے ملک کے لیے کوئی پالیسی بنائیں گے؟ کسی قسم کی پالیسی نہیں بنے گی، نہ سبسڈیز ملیں گی، نہ چلو آپ یہ کو تھوڑا ٹارگیٹ اداس ہو گئے، ملے گی، لیکن یہ تھوڑا سا بتائیے کہ تب تو ملک کا معاملہ ہوگا. اچھا یہ دو سوال ہیں لاسٹ میں، یہی آپ جواب دیں کیونکہ ٹائم کی بھی شارٹیج رہتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ چائنا کا بڑا محتاط طریقے سے کہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا فیوچر کیا، اور نمبر 2 کیا جو بجلی کے بل ہر وقت روتے رہتے ہیں جی 500 بلین روپیہ جو لائن لاسز ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، کیا ایڈوانس میٹرنگ کا سسٹم یہاں کوئی بہت بڑی کچھ سائنس ہے دوسری دنیا میں ہے کہ ایڈوانس آپ پیسے جمع کرائیں اور جتنی بجلی خرچ کرتے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہمیں، کیا ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہایت بڑا ظلم ہے. جس آدمی کا بزنس نہ چل رہا ہو اس کے اوپر بھی آپ نے پہلی تاریخ کو 1200 روپے جمع کرانے ہیں ٹیکس کے اندر. پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل امتیاز ہے ایک سٹور کا نام، تو وہ 50 کروڑ کما رہا ہے، اس کی آپ نے ویلیو لے لی میٹر سے، اور وہ ایف بی آر نے ڈیٹا کلیکٹ کر لینا ہے. اس کو بھی اس کے ٹوٹل ویلیو کے اوپر اس کو ٹیکس دے دیں گے. اسی طریقے سے ایک آدمی کی ہے تقریباً 3 لاکھ کی جو ہے صرف آ رہا ہے سیل ٹیکس جو پوائنٹ آف سیل سے. سو پوائنٹ آف سیل سے اس کا جتنا آ رہا ہے اس کو اس کے مطابق لگا دینا ہے. ٹوٹل سارے کے سارے یہاں پاکستان میں رہنے والے بزنس مین کو اس کے انڈر تو کر دیں گے. بہت اچھی بات ہے، آپ ان سے ٹیکس لیجئے، لیکن جو لے کے لوٹ کے چلے گئے جو اصل سرمایہ کار تھے انہوں نے تو اپنے چلا گئے. وہ ایون ملک ریاض سمیت سارے کے سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ دبئی سے لے کے ان لوگوں ان زونز میں چلے گئے ہیں جہاں کے اوپر ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا. تو رہ گئے پاکستانی اپنا نچڑواتے رہیں. آپ اقبال شاہد صاحب ٹیکس دیں گے، باقی لوگ ٹیکس دیں گے، 18% کے حساب سے دیں گے، 22% پالیسی ٹیکس ہے. مجھے اچھا بتائیں چلو کون یہ ہے غریب ڈاکٹر صاحب ایک نا ٹیکس کیونکہ دے گا؟ درمیان مجھے یاد آ گئی موجودہ جو حکومت چل رہی ہے، کیا یہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے؟ محسن نقوی کی حکومت ہے، اور اسحاق ڈار کو انہوں نے ٹھڈا مار کے دوبارہ سے سائڈ پہ کر دیا کہ لیکن مجبوری یہ تھی کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے رکھنا تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جون جولائی تک اس کو رکھیں گے. لیکن ایک اور خبر آپ کو دے دوں، نومبر تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے ارادہ ہے. چنانچہ نومبر تک جو ہے وہ 2 بڑی ایکسٹینشنز ہیں. تو 2 بڑی ایکسٹینشنز تک وزیر اعظم شہباز شریف ہی نام کے رہیں گے، اصل کام محسن نقوی کریں گے، اور ادھر جو ہے وہ اورنگزیب صاحب نظام چلائیں گے. باقی آپ کے بہت سامنے ہے جو شکریہ آئی ایم ایف کا ڈاکٹر معاہدہ ہے حسنین وہ سارا جاوید، چلتا ہے. ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. کافی اہم انکشافات وہ کر گئے ہیں. سر اب آپ اپنی کوئی رائے اس میں مزید ایڈ آن؟ دیکھیں بات ایک تو ہوتی ہے نا بیماری کا سمجھ نہیں لگ رہی، ایک بیماری کا پتہ لگ گیا ہے، بیماری سب پاکستان کے ہر عوام کو پتہ ہے کہ بیماری کہاں ہے. اب یہ ہے کہ جتنی بھی آپ ملک میں لون لیے گئے ہیں ان کی جو ادائیگی ہے، ان کی جو سود ہے، ریٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ ساری پاکستانی مظلوم محکوم اور مجبور قوم کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، جن کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ کیپیسٹی آف پرچیز، کہ آپ کی اگر سیونگ ہے، اگر آپ کا تھوڑی سی بھی تنخواہ ہو تو آپ کی ساری چیزیں یوٹیلیٹی بل، آپ کی ٹریولنگ، بڑی تھوڑے پیسے خرچ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس سیونگ اگر ہو تو آپ کو امیر کہا جا سکتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں جو حکومتی ادارے ہیں اس میں وابڈا اور پٹرول اور ڈیزل اور گیس ہے، یہ تو نیسیسٹیز ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی اس وقت، عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، انڈسٹری کا تو اس سے بھی برا حال ہے. انڈسٹری کوئی نہیں چل سکتی، یعنی یہ ایک خواب ہوگا دیوانے کا کہ انڈسٹری چل جائے گی. انڈسٹری چلا کے اتنی مہنگی بجلی لے کے کوئی نہیں چلا سکتا، زراعت کوئی نہیں چلا سکتا. سر اور خوشخبری والی بات یہ کہ آج مزید 5 روپے بجلی میں بڑھائے جا رہے ہیں. نہیں اب تو کیپیسٹی جس طرح اونٹ کے آخری تنکا بھی رکھ دیا گیا ہے نا، مسئلہ تو اب لوگ کٹوا رہے ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں ہمارے محلے میں اچھا کا گارڈن ٹاؤن ہے، اس میں لوگ کٹوا رہے ہیں. سارے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کہیں کے والدین کے گھر ہوتے ہیں، کہیں کے دادے کا گھر ہوتا ہے. تو مثلا آپ دیکھیں کہ آپ خود جو یوتھ ہے آپ کی اس میں 62% ہے، ان کے پاس امیدیں کہاں ہیں؟ وہ سارا دن یہی سوچتے ہیں کہ ہم کل کیسے گزاریں، گھر سے کیسے نکلیں، تیل کیسے ڈلوائیں. یہ حکمرانوں کے پاس جتنا ٹریلین روپیہ سوچنا تو یہ پڑے گا. دوسرا اگر لائن لاسز ہیں بجلی کے تو ہم یہ بجلی کے ریٹ کیوں بڑھاتے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں لیتے جو آج تک بجلی کے بل نہیں دے رہے؟ اور باقاعدہ طور پر یہ بڑے بڑے جو سرکاری ہاؤسز ہیں ان سے بھی بل اگر کوئی تنخواہ لیتا ہے تو اس سے بل لیا جائے، کیونکہ وہ اسی طریقے سے کفایت شعاری سے خرچ کرے گا.
تو صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت اگر کسی کو خوشخبری میں آپ کو سناؤں تو میری سمجھ میں ابھی کوئی خوشخبری اتنی آتی لیکن ہوپ فار دا بیسٹ. اب کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ نیا پنڈورا باکس جو آپ نے شروع میں ہم نے بات کی تھی، پاکستان میں ادارے جو ہیں وہ اپنی پستی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں. اس میں آپ ایڈمنسٹریشن لگا لیں، پولیس لگا لیں. ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایوارڈ اور میڈل ملتے ہیں جنہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا. ان کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں کہ آپ نے صحیح کیا ہے، آپ جو کر سکتے تھے آپ نے یہاں کیا. جن کو سزا ملنی چاہیے تھی، جن کے نام FIR میں ہونے چاہیے تھے، وہ اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک اتحاد کی علامت ہوتی ہے سینٹ. اگر اسمبلی نہ بھی ہو، کوئی حکومت نہ بھی ہو، تو یہ چاروں صوبوں میں ایکول نمائندگی ہے. بالکل ایسے. اب آج خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چونکہ ایک مخصوص پارٹی کی خاص اور PTA کی حکومت ہے KPK میں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہاں سینٹ کے الیکشن ملتوی کر دی جائیں تاکہ آسانی رہے کہ اسمبلی جب سینٹ آئے جس کو چیئرمین بنانا. یہاں تو چھوٹے چھوٹے لوگ رہتے ہیں، چھوٹے سے مراد جو ہار چوری کرنے والے لوگ ہیں وہ کئی دفعہ وزیر اعظم بھی رہتے ہیں، کئی دفعہ سپیکر بھی رہتے ہیں. اگر وہ چیئرمین سینٹ بھی بن جاتے ہیں تو ان پر الزام آتا ہے کہ انجلینا جولی آئی تو اس نے لکھا کہ یہ تو پر ڈورے ڈال رہا تھا. یہ جو حالت ہے ہماری اخلاقیات کی، صورتحال اس وقت جو ہے وہ دعاؤں پر آ گئی ہے. اب ایک ہی ہوپ ہے کہ یہ سسٹم جو ہمارے بوجھ بنا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر چاروں صوبائی اسمبلیوں کو برقرار بھی رکھنا ہے، ان کے منسٹر نے انجوائے کرنا، ان کی گاڑیاں بھی چلنی ہیں، ان کو گھر بھی آپ نے دینے ہیں، اور پھر ان کے آگے جو کیمپ آفس ہیں، کیمپ آفس آج کل رواج ہے کہ ہر آدمی کا کیمپ آفس بنا لیتا ہے، وہاں وہی سہولتیں ہوتی ہیں، وہیں اخراجات ہوتے ہیں. بالکل ایسے. پارلیمنٹ ہے، اس میں وفاقی وزراء ہیں، ان کے جو خرچے ہیں وہ بھئی پھر اس طرح کرو کہ کوئی ایسے طریقہ سوچو، یا تو وزیر اعظم اپنے ساتھ سیکٹریز کے طور پر چلائے، سیکٹری ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو صوبائی وزراء بھی ایسے چلائیں، یا کوئی اور طریقہ استعمال کم کو اخراجات تو کام کریں. پھر جن کا قصور ہے اس کو بھگتنا چاہیے. بجلی تو میں استعمال نہیں کر رہا، تو جو بل نہیں دے رہا اس کے بل میں دے رہا ہوں. اور اب ابھی روزانہ ہم سنتے ہیں 5 روپے بڑھ گیا، 6 روپے بڑھ گیا. اب مجھے بتائیے کہ لوگ کہاں جائیں. سر IMF نے بھی مزید مطالبات جو ہے وہ کر دیے ہیں. نہیں، IMF وہ غلط نہیں کر رہا. آپ دیکھیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ نہیں آپ کو پسند تو نہ کریں. اب آپ دیکھیں نا، ابھی ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ جو خود مختار ملک ہوتے ہیں ان کو ایسے کبھی کسی نے کہا کہ آپ کل کو گندم کا آٹا نہیں کھائیں گے، پرسوں چاول پکا کے نہیں کھا سکتے، بھی آپ گیس نہیں لے سکتے. اسمگلنگ جتنی ہوتی ہے کرتے رہیں. ایران سے اسمگلنگ کا تیل پاکستان میں اس حد تک آ رہا ہے کہ لاہور جیسے پیٹرول پمپوں میں بھی ہے، پنڈی کے پیٹرول پمپوں میں بھی ہے، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سر لیکن اس حوالے سے امریکہ سے بات بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہمیں گیس پہ دیکھو پھر وہ میں شہباز شریف کہتے ہیں کہ بیگز ناٹ چوزر، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے. اب یہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو یہاں تو پتہ ہے کہ ہم الجھے میں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں. آپ دیکھیں اس وقت مادر پدر آزاد ملک ہے، جس سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے، ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہے، DPO بیٹھا ہے، DCO بیٹھا ہے، یا اوپر کوئی کسی میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یہ اس کا میں مالک ہوں، میں پیسے دے کے لگا ہوا ہوں، یا مثلا میرا ایک رائٹ ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے آئینی جو ادارے ہیں، مثلا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یا یہاں آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ٹراپ براس ہے، وہ جو مرضی کریں ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی شکایت کر کے دیکھ لیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو یہ 6 جج صاحبان کا جو کیس اس وقت چل رہا ہے، کل دیکھیں کیا ہوتا ہے. انہی میں سے جج صاحبان کئی دفعہ اپنی عدالت میں بے بسی کا اظہار کرتے رہے کہ یار ہم تو آرڈر کرتے ہیں، آگے سپرڈنٹ جیل نہیں مانتا. سپرڈنٹ جیل جو ہے اس کو کیا آپ نے پھر آپ کی بھی کمزوری ہے، آپ اس کو بلائیں، اس کو پوچھیں کہ آپ نے وائلیشن کی ہے، وائلیشن ثابت ہو جائے گی، آپ کو ڈسمس کریں، 6 مہینے کی سزا دیں. کام تو آپ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ جہاں پریشر ہے وہ تو ہے، لیکن کہ عام عوام کو کوئی ریلیف دینے میں آپ کو کوئی چیزیں منع کرتی ہیں. پھر یہ ہے کہ سپرڈنٹ جیل صاحب بھی جو ہے وہ ساری عمر سپرڈنٹ جیل نہیں رہیں گے. وہ ایز اے ہیومن بھی ان کو جو سرکاری ڈیوٹی ہے، جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو کرنے چاہیے. ضد نہیں بنانی چاہیے کہ ایک پرسیپشن بلٹ ہو جائے کہ یہ تو کسی کے نہیں مانتا. آپ دیکھیں یہاں ہم نے بڑا لاس کیا ہے. ہم لاس کریں، پاکستان میں انسٹیبلٹی کبھی نہیں جائے گی اگر آپ پھر اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے. اور ہر آدمی ضد نہیں چھوڑ رہا. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جب تک عمران خان زندہ ہے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو تھریٹ ہے نا. تو اس طرح کے الزامات لگانے، بے شک اس کا مطلب اور بھی ہو، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پھر کسی کو برداشت نہیں کرتے. سیاست میں تو یہ ہے کہ جو آدمی جس کو بھی ملک کے عوام چن لیں اس کو آپ مان جائیں.
یہاں پاکستان میں سچویشن اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کا ووٹ سے اعتبار اٹھ چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی آپ نے دیکھا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, کیا کوئی آدمی کوئی ایم پی کا الیکشن لڑا ہے, ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے؟ تو اس کا مطلب ملک میں یہ تو پارلیمنٹ جمہوریت تو ناکام ہو چکی ہے. پہلے ہم روتے رہتے تھے کہ پارٹیوں میں سیاسی کلچر نہیں ہے, اس میں پارلیمنٹ جمہوریت خود نہیں ہے, وہ ڈکٹیٹر ہیں, وہ سول ڈکٹیٹر ہیں, اور خاص طور پر پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی چاچی مامیوں کو, پھپھا کو, اپنے چھوٹے بھائی کو, بڑے بھائی کو بنا لیتے ہیں, اور دوسرے جو لوگوں کو جب بناتے ہیں تو ساری عمر ان کو کہتے رہتے ہیں یہ کام کرو. پھر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ, آپ دیکھیں ان لوگوں نے پاکستان میں کس طرح شکنجہ کسا ہوا ہے. کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فرض نہیں تھا؟ فل بینچ بیٹھا ہے, گزارش ہے کہ یہ بھی وہ حل کریں مسئلہ. دو چیزوں کا حل کریں. ہم بڑے ہی اس پر کئی دفعہ اپنے پروگرام کر چکے ہیں لینا. ایک تو یہ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں میرٹ کیا ہے, وہ کیا کتنی دفعہ ایک بندہ اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر تو کتنی دفعہ الیکشن لڑا ہے, کتنی دفعہ جیتا ہے, اس پر الزامات کتنے ہیں. وہ پارٹی میں اس کی رائے پھر وہ دے, اور رائے غیر جانبدار خفیہ ہو کہ کون وزیر اعظم بنے گا, پارٹی کا جو قائد ایوان کون بنے گا, اسپیکر کون بنے گا. لیکن نہیں ہوتا, ون مین شو ہے. جو مثلا ادھر میاں نواز شریف صاحب ہیں, ادھر زرداری صاحب ہے, ادھر عمران خان ہے. سب لوگ اپنے اپنے طور بادشاہ ہیں. تو وجہ تو یہ پھر فیمیل کے متعلق ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. یہ صدر مشرف صاحب کی بڑی ایک عجوبہ نعمت ہے پاکستان کو, لیکن ہم نے اس میں رگڑ دیا. اس کے زمانے میں 6 روپے یونٹ تھا بجلی کا. کون کہتا ہے کہ وہ بندہ جو پاکستان اس دوران کتنا روزگار تھا, لوگ خوشحال تھے, اور گندم کا ریٹ 400 روپے تھا. یہ چیزیں ہیں. اب ہم ان کو جب برا کہتے ہیں تو برائی کہنا شروع کر دیتے. انہوں نے کیا کیا, یہ جی 16 مہینے یہ روتے رہے جی عمران خان خراب کر گیا, اس کے بعد انٹرنل میں روتے رہے جی پی ڈی ایم والے خراب کر گئے, اب پھر رونا پڑا ہوا جی پچھلے خراب کر گئے. وجہ یہ پھر ان کی حالت کیوں نہیں بدلتی. 17 کروڑ روپے کی گاڑی لینڈ کروزر لے کے پھر رہے ہیں, پیچھے ڈالا آگے ڈالا, کہاں سے فیول آتا ہے؟ ایک ملازم جو وہاں چلا رہا ہے گاڑی کو, یا اس کا سیکورٹی گارڈ ہے, اس کی تنخواہ کے برابر اسلام آباد جانے میں ایک گاڑی تیل کھاتی ہے. تو وہاں ڈسکریمنیشن ہے, ظلم ہے. ایسے معاشرے جو ہیں وہ کبھی پنپ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس طرح فرانس کا جو مثال ہے, بلا وجہ فرانس کا انقلاب نہیں آیا تھا. وہاں بھی ایلیٹ اس حد تک چلی گئی تھی کہ جب وہ بڑے بڑے نواب نکلتے تھے, تو ایک دفعہ نواب صاحب نکل رہے تھے, تو راستے میں ایک چھوٹا بچہ کسی ان کے بگی کے نیچے آیا, تو اس کی چیخ نکلی. تو اوپر جو بیٹھے تھے صاحب, انہوں نے کہا کتنی غلط, کتنی تکلیف دہ یہ چیخ ہے, پرے ہٹاؤ. اچھا, انہوں نے کہا یہ بچہ مر گیا. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے سکہ رکھ کر پیچھے اچھال دیا کہ اسے دے دینا. اب پاکستان کے جو ایلیٹ ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, ان کی سوچ ہے. میں کل پرسوں کے اہم جگہ پر بڑے اہم بندے نے پریس کانفرنس بلائی ہوئی تھی, اربوں خربوں پتی بندے ہیں, صاحب کا وزیر بھی رہے ہیں کسی خاص شعبے کے, اور ادارے ان کے اپنے ہیں. سارے ملک کو مل کے ملک کو سنوارنا ہے. بھائی ہم کیسے سنواریں؟ ہمارے پاس 10 روپیے نہیں, آپ کے پاس 10 ٹریلین بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں یہ بینکوں میں جائز طریقے سے پیسے جو جمع ہیں, ان کو 10 لاکھ ٹارگٹ کر لیں, 50 کر لیں, باقی سب پیسے ملک کے لیے نکال لیں, اور لوگوں کو بازاروں میں لائیں. ان کے اوپر باقاعدہ ان کا کیمرے کے آگے قرآن پاک پر حلف لیں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے, وہ تو جتنی اس کی زندگی میں کھا سکتا ہے کھا لے, لگژری بھی کر لے, تو وہ باقی پیسے جو ہے اسٹیٹ کو دے. یہ ملک لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بنا ہے, ان کے لیے نہیں بنا. اگر ہندوستان میں ہوتے تو کسی گلی میں جھاڑو مار رہے ہوتے, کسی جگہ چپڑاسی ہوتے, کسی جگہ گدے نہلا رہے ہوتے, کتے نہلا رہے ہوتے. تو پاکستان جو بن گیا ہے, تو آپ لوگ حصہ ڈالیں. کوئی کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی غریبوں کا حل ہی نہیں سوچ رہا. تو اس وقت صورتحال تو لینا یہی ہے کہ دعا بھی کرنی چاہیے. سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس وقت ابھی وقت ہے, ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے, آگے بڑھیں, اپنے آپ کو بھی سیو کریں, تاکہ آرام سے یہ ملک آگے بڑھ سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کل آپ سے نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.